अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। हुकूमत को आईनी ब्रेक डाउन का खदशा है। हुकूमत फैसला करती है, फिर उस फैसले से कुछ देर के लिए पीछे हट जाती है। जो फैसला साजी का फुकदान नजर आ रहा है, इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। उसके बाद पीटीआई का 3 रेफरेंसेस दायर करने का फैसला, जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह भी हैं। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे से। में आखिर में सियासत बंद गली में जा रही है, कहीं से भी कोई लचक नजर नहीं आ रही पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। ये पूरा मामला जाएगा किस तरफ, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले। एक फैसला होता है, उस फैसले को अनाउंस कर देते हैं, फिर उस फैसले की चूंकि होमवर्क बजाहिर नहीं किया होता तो लगता यह है कि उस फैसले से फिर पीछे हटना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। सबसे पहले अगर हम देख लें तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से जो ऐलान किया गवर्नमेंट ने, हमारा ख्याल था कि फुल होमवर्क किया होगा, उसके बाद ही इतना बड़ा इंतहाई इक़दाम उठा रहे हैं। ऐलान होता है और उसके बाद हुकूमत के अपने कैंप के अंदर से ही, पीएमएलएन के अंदर से ही लोग इस फैसले के बारे में उससे डिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अभी ये हतमी नतीजा नहीं है। ये एक पहली मिसाल है, जरा देखिए। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप पहले इसको देखेगी, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। कैबिनेट के सामने वो डिक्लेरेशन नहीं गई, कैबिनेट उसके ऊपर गौर करेगी। अगर इस नतीजे पे पहुंच दिया कि डिक्लेरेशन जो है वो बेस्ड ऑन एविडेंस है, तो फिर डिक्लेरेशन जो है वो अनाउंस होगी और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेश होगी। जहां तक ताल्लुक है पीटीआई पाबंदी का, ये एक तजवीज है और इस तजवीज के ऊपर फर्दर जो मुशावरत है वो हम अपने सियासी इत्तेहादियों के साथ करेंगे। मैं अपनी जाती राय देना चाहता हूँ, सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लगता है तारड़ को एवरीवन थ्रू हिम अंडर द बस, और इस मुल्क में वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वफाकी, लेकिन किसी की जाती राय कहकर लगता है अब ये फैसला जो है हुकूमत इस पर शायद अमल ना करे, कर भी ले, लेकिन जिस तरह से पब्लिक पोजिशनिंग है लगता नहीं कि इस फैसले के हवाले से कोई यकसुई है। दूसरा फैसला, ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम करना था, इन्होंने तासुर ये दिया गया कि बाकायदा कोई शायद फौजी ऑपरेशन होगा या ये कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ये ऑपरेशन करेंगी, और उसके बाद फिर हुकूमत ने बताया कि नहीं, ये एक ऑपरेशन नहीं है, ये बल्कि नेशनल एक्शन प्लान की ही एक एक्सटेंशन होगी। सो इसके ऊपर भी पहले अनाउंस कर दिया, फिर जब रद्द-ए-अमल आया एएनपी का, बाकी सियासी जमातों का भी, तहरीक इंसाफ का, तो उससे भी कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। ये भी देखिए। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की जरूरत है। इस्तेहकाम ऑपरेशन का फैसला किया गया है। कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इकदाम उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। हम अपने जो प्रोसेस है उसमें से गुजर के जो है इन्फोर्स होगा। आज काबीना में ये पेश होगा, के बाद इस पे हाउस में इसके ऊपर डिस्कशन होगी। किसी वक्त भी ये सोच भी नहीं थी कि हम ये सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान की जो कमेटी है वो फैसला कर लेगी तो उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जेयूआई या एएनपी या पीटीआई की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है, वो उनकी तशवीश को जो है हम जरूर एड्रेस करेंगे। तीसरी ऐसी एक मिसाल, जुडिशल पैकेज जो कि अदलिया के हवाले से जो अनाउंस किया गया और टेलीविजन पे आके मुख्तलिफ हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले जो वुजरा हैं, इसके अलावा जो कानूनी मशीर है, वो कहते रहे कि एक जुडिशल पैकेज आ रहा है, इस पे गौर हो रहा है, इसको डिनाई नहीं किया। और फिर बाद में जब ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और उसको उस जुडिशल पैकेज को से जोड़ा गया और कहा गया कि ये रिजेक्ट कर दिया अदलिया ने, तो फिर हुकूमती ओहदेदारों ने आकर सबको बताया कि ऐसा तो कोई जुडिशल पैकेज था ही नहीं। एक जुडिशल पैकेज ला रहे हैं। चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल कर दी जाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी 65 साल से बढ़ाकर। मैं इस पे अभी इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे ये अभी तक टास्क बतौर लॉ मिनिस्टर के सौंपा नहीं गया। मैं इसको यकसर मुस्तरद इसलिए नहीं करूंगा कि कल को कोई किसी कॉर्नर से अगर ये तजवीज आती है किसी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से या किसी हवाले से भी, तो उनका हक होगा। इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है इट इज ऑन द कार्ड, और ये मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, पैकेज जो है मैं समझता हूँ कि वो जरूरत है इस वक्त आने वाले वक्त की, ठीक है, और ताकि पाकिस्तान में एक इक्विलिब्रियम कायम हो अदारों के दरमियान, और जमहूरियतों में ऐसा नहीं होता कि एक अदारा दूसरे से लड़ना शुरू कर दे। बिल्कुल ठीक बात तो है। मुझे तो ये पैकेज आता हुआ दिखाई दे। जो चीफ जस्टिस है या तो उनके मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने का सोच रही है हुकुमरान इत्तेहाद दोतिया अक्सरियत की सूरत में, या फिर जजेस की रिटायरमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उसे 68 साल करने का सोच रही है।
پھر یہ خبر آئی کہ چیف جسٹس نے کم از کم اٹارنی جنرل کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ میں کسی بھی قسم کی توسیع میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. کیا یہ بات درست ہے؟ اگر آپ نے اکراس دا بورڈ پورے ملک میں دینی ہے تو پھر ججز کو بھی آپ دیں سب کو, تاکہ اس کا پورا امپیکٹ آئے اور پھر اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, لیکن ہم وی ور ناٹ ڈائنگ فار اٹ کہ ہم ضروری دینا چاہتے ہیں. میں خود اس بات کا گواہ ہوں. جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ ایسی باتیں چل رہی ہیں. میں نے کہا سر یہ سب افواہیں ہیں. انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا, اٹارنی جنرل میرے ساتھ تھے, آپ نے یہ وضاحت کر دی ہے. بات کریں گے پروگرام کے سلسلے میں. ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب ہے, رہنما مسلم لیگ نواز. بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب میں جوائن کرنے کے لیے. سر یہ میں 2-3 مثالیں میں نے بتائی ہیں, اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کیونکہ 30-30, 35-35, 40 سال کی سیاستیں ہیں. فیصلہ سازی کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیسیجن اناؤنس کر دیا جاتا ہے, پھر اس کو فالو اپ نہیں کیا جاتا. یہ جو بین کی بات ہے یہ بھی تازہ ترین مثال ہے. پارٹی میں آپس میں مشاورت ہی نہیں ہوئی تھی, کوئی آن بورڈ تھا ہی نہیں, نہ اتحادیوں کو پتا تھا, ان کو بھی بعد میں پتا چلا. آپ اناؤنس کر دیتے ہیں پہلے ڈیسیجنز, پھر اس کے بعد پھر آپ کو ان سے بیک ٹریک کرنا پڑ جاتا ہے. یہ کیا ماجرا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شکریہ ماریا, لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے, جب تک ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں, وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ جو منسٹر انفارمیشن ہوتا ہے وہ ترجمان ہوتا ہے کسی بھی وقت کی حکومت کا. کوئی اور منسٹر کوئی بات کر دے تو اس پر درگزر کیا جا سکتا ہے, مگر جو ترجمان ہوتا ہے حکومت کا وہ ایسے نہیں بولتا, نہ ایسے بولنا چاہیے. اور جب تک اس پہ کنسنسس نہ ہو, جب تک حکومت وقت, میں نہیں سمجھتا کہ کس طرح یہ بات اگر مشاورت کے بغیر کی گئی ہے تو مناسب نہیں ہے, اور اگر مشاورت ہوئی ہے اس پہ تو پھر کوئی بات دوسرا کوئی اور کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. مگر جہاں تک سوال ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی ہونے کا یا نہ ہونے کا, تو سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں نہیں ہوتی, مگر سیاسی جماعتوں پہ نہیں ہوتی. دہشت گرد گروہوں پہ, دہشت گرد گروپوں پہ یا عسکری ونگ رکھنے والی جماعتوں پہ پابندیاں پہلے بھی لگتی آئی ہیں. آئین قانون کے مطابق آج بھی جو دہشت گرد گروہ ہیں ان پہ پابندیاں لگتی ہیں. اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, بطور سیاسی جماعت کے, میں جس طرح پہلے کہہ چکا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کسی سیاسی جماعت پہ آپ اختلاف رائے رکھتے ہوئے آپ کسی کے خلاف یہ تجویز دیں کہ اس پہ پابندی لگنے کیا ہے. اور خاص طور پر 9-10 مئی کو جو کچھ کیا ہے اس کے بعد تو جواز سیاسی جماعت کا رہتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ, میں پی ٹی آئی کے حوالے نہیں, میں جنرل بات بھی کر رہا ہوں, کسی جماعت کے حوالے سے بھی کر رہا ہوں, کہ پاکستان کا آئین قانون جس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی ریاست کے مفادات کو اوور رول کر کے, مفادات کو بیچ کے کسی دوسری ریاست کے مفادات کو ترجیح دیں گے, تو وہ آپ آئین سے انحراف بھی کریں گے اور غداری کے مرتکب بھی. جاوید لطیف صاحب پرابلم یہ ہے, جب 9 مئی ہوا اس کے بعد اس سیاسی جماعت کے اوپر اگر آپ نے کہتے ہیں نا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, تب پابندی نہیں لگائی گئی. الیکشن میں آپ لوگ گئے, الیکشن کے نتائج آئے, وہ الیکشن کنٹروورشل ہے, وہ آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے, آپ بھی مانتے ہیں. الیکشن ہونے کے 4 مہینے کے بعد یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آتا ہے, جب آپ کو لگتا ہے کہ مخصوص نشستیں بھی نہیں ملیں گی تو آپ اس پہ پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ سیاسی حکمت عملی فیل ہونے کے بعد اب آپ کے نزدیک صرف پابندی ایک رستہ ہے. اگر پابندی لگانی تھی تو 9 مئی کے بعد لگانی تھی, تب کوئی مطالبہ نہیں تھا, نہ کوئی اس حوالے سے کوئی اقدام کیا گیا. اب تو سیاست فیل ہو رہی ہے, اس وجہ سے ہو رہا ہے. ماریا بات آپ درست کہہ رہی ہیں کہ آپ وقت پہ کوئی سٹیپ نہ لیں اور اس کے بعد جا کے آپ کوئی فیصلہ کریں, اور اس دوران کئی نئی چیزیں پیدا ہو چکی ہوں, تو پھر جو آپ بات کر رہی ہیں وہ درست ہے, پھر لوگ اسی طرح سمجھیں گے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھے لوگ جب سہولت کاری کریں گے, اور یہ بات میں آج پہلے دن نہیں کہہ رہا ماریا, میں تو پچھلے 2 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو سہولت کاری میسر ہے. اور پھر آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ادارے کے اندر جو طاقتور ادارہ ہے اس کے اندر سے بھی جو سہولت کاری اس کو میسر تھی وہ ریٹائر لوگ تھے یا حاضر سروس لوگ تھے. 9-10 مئی کے بعد ان کو خود احتسابی کرنا پڑی اور کئی لوگوں کو نکالا, پھر ان کے خلاف ایکشن لیا. دوسرے ادارے کے اندر, یہ بات میں دہرا رہا ہوں, دوسرے ادارے کے اندر خود احتسابی شروع ہوئی
मगर उसके बाद रुक गई। क्यों रुकी, ये आज चीजें सामने आ रही हैं। और इसी तरह मैं आज भी ये बात कहूंगा कि आप किसी खास कोई फैसले आने पे या किसी खास मौके पे आपको वो पुरानी सारी चीजें याद आती हैं तो लोग उसको शक की निगाह से देखेंगे। जिस तरह मैंने ये बात कही कि अगर आपको पाबंदी लगाना है दहशत गर्दों के खिलाफ, अस्करी विंग के खिलाफ, तो आपको जो 9-10 मई का एक्ट हुआ था उससे और कोई बेहतर मौका माफ करना। पर वो निकल गई ना, वो ट्रेन निकल गई मियां जावेद अली साहब। प्रॉब्लम ये है कि अब जो सियासी तौर पे आप लोगों के पास कोई तोड़ नहीं है इस वक्त। जो अदालती फैसलों के नतीजे में नशिस्तें जाती हैं, 2 तिहाई अक्सरियत आपकी जाती है, आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। ये जो खौफ है कि आगे जाके अक्टूबर के बाद इलेक्शन जो है इसके नताइज भी दोबारा बदले जा सकते हैं या अदलिया इसको टेक ऑन करेगी, ये कौन डरा रहा है आप लोगों को? ये खौफ कहां से आ रहा है आपका? देखिए, मैं समझता हूं कि इस खौफ से सियासी जमातों को ऊपर होना चाहिए। इस खौफ को नजरअंदाज करके आप आइन कानून की बालादस्ती की बात करें। बात यह है कि अगर 2018 के इंतखाबात मेरे लिए गलत थे, मेरे लिए आरटीएस बैठा था, तो बाकी लोगों को बात करना चाहिए थी। उस वक्त मीडिया को भी बात करनी चाहिए थी। उस वक्त अगर आज बात की जा रही है कि अक्टूबर नवंबर में 2024 के इंतखाबात के हवाले से कोई पिटीशन आएगी, उस पर कोई फैसला होगा, तो 2018 पे भी आ जाए। 2018 के इलेक्शन पे भी कोई फैसला दे दिया जाता तो आज कोई 2024 के इंतखाबात की बात न करता। बात यह है कि जो जिसको सूट, एक सेकंड मारिया, एक सेकंड प्लीज, जो बात किसी को सूट नहीं करती उस वक्त वो वावेला करता है, और उसी तरह का एक्ट अगर उससे पहले किसी और के खिलाफ होता है तो उस पर कोई बात करने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसका बेनिफिशियरी वो खुद होता है। ठीक है। बात तो ये है कि अगर 2014 से आप कोई काम शुरू कर लें कि जब जब पाकिस्तान की बर्बादी का सफर का आगाज शुरू हुआ तो आज तक वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और आज तक ये समझ नहीं किसी को आ रही कि अदारों में बैठे लोग जो हैं वो आइन कानून की बात कर रहे हैं या मफादात की बात कर रहे हैं या अपनी ईगो का मसला किसी का है। जावेद साहब, आप तो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, अब से नहीं कर रहे, 2 साल से करें। ये बात आपकी सीनियर लीडरशिप को करनी चाहिए ना, ये बात नवाज शरीफ साहब को करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ में ये बात इमरान खान साहब खुद करते हैं, आपकी जमात में ना नवाज शरीफ साहब करते हैं ना शहबाज शरीफ साहब करते हैं। अच्छा मारिया, अगर मारिया सॉरी, जो आप बात करती है ना कि जो बात मैं 2 साल से कर रहा हूं ये नवाज शरीफ को बात करनी चाहिए, तो नवाज शरीफ तो पिछले 25 साल से ये बात करते करते अजाब भुगत रहे हैं, और 25 साल से बात करते करते जो उनके साथ सलूक हो रहा है, मैं आज भी बात कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने कौमी मफादात में अगर जबान नहीं खोली कि पाकिस्तान पर आलमी दबाव किस तरह बढ़ता है और पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोग आलमी दबाव लेकर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ एक्शन करते हैं या फैसला लेते देते हैं, तो नवाज शरीफ ने आज तक अगर जुबान नहीं खोली सफारती अदाब को मलहूज़े खातर रखते हुए या पाकिस्तान के मफादात को मलहूज़े खातर रखते हुए, तो आज वो शख्स जिसकी हुकूमत अदम एतमाद के जरिए गई है, कोई उसकी हुकूमत को तोड़ा नहीं गया, कोई जुडिशल कू नहीं हुआ, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, मगर जिनके खिलाफ मार्शल लॉ लगा, जिनके खिलाफ जुडिशल कू हुआ, वो तो खामोश हैं, मगर जिसकी अदम एतमाद के जरिए हुकूमत गई वो खामोश नहीं हुआ और अजाब बन गया पाकिस्तान के लिए वो शख्स, और दुनिया की वो कुव्वतें भी पाकिस्तान को जिच करने में, दबाव करने में लाने के लिए कोई पीछे एक कदम नहीं हट रही, महज इसलिए कि उनके लाडले को तकलीफ पहुंची है। उनका एजेंडा पूरा करने वाला जो था वो आज जेल में है। मगर मुझे कोई बताए, हमारी हुकूमतें जब खत्म होती थी, जब हमारे दौर में जुडिशल कू होता था, 58(2)B का जब इस्तेमाल होता था, जब मार्शल लॉ लगता था, उस वक्त किसी को तशवीश भी नहीं होती, उस वक्त किसी की करारदाद भी नहीं आती, उस वक्त कोई बोलता भी नहीं है कि जनाब ये गलत हो रहा है। ये थोड़ी सी पिक एंड चूज भी कर रहे हैं ना फैक्ट्स पे, बिकॉज बहुत सारे वुज़राए आजम को घर भेजने के अंदर भी
پی ایم ایل این کی سہولت کاری تھی، جیسے اب تحریک انصاف کی اب بات کریں پوری اکراس دا بورڈ، تو پھر پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا، پھر سب کی بات ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ چلے جائے. آپ اپنے 2018 الیکشن کے حوالے سے آپ کے بھی کورس کریکشن ہو جائے گی. ماریا ایک سیکنڈ، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے، میں بالکل انڈورس کرتا ہوں اس کو کہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو کہتا ہوں پک اینڈ چوز نہ کریں. 2014 سے 2024 تک کا جو کچھ ہوا ہے وہ کچا چٹھا، کوئی جوڈیشل کمیشن بنا لیں، کوئی پارلیمانی کمیٹی بنا لیں، مگر قوم کے سامنے اداروں میں سے لوگ لے لیں، مگر لوگوں کو بتائیں کہ کب کب پاکستان کے مفادات کا سودا کس کس کے ذریعے ہوا. یہ پبلک چیزیں کی جانی چاہیے. میاں صاحب یہ پک اینڈ چوز ہی ہے نا. آپ 2014 سے کہتے ہیں، تحریک انصاف 2022 سے کہتے ہیں، اس سے پہلے کی ہسٹری کی وہ بات نہیں کرتے، اس سے پہلے کی ہسٹری کی آپ بات نہیں کرتے. نہیں اچھا، پھر پک اینڈ چوز تو پی ٹی آئی کر رہی ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 2022 کی بات کرتے ہیں جو عدم اعتماد ہوا، آپ وہ بات کیوں نہیں کرتے جب ہماری حکومتوں کو توڑا گیا 93 میں، 99 میں، اور جب 2017 میں اس کا کوئی والی وارث سر 96 بھی آ جاتا ہے سر، پھر 91 بھی آ جاتا ہے، پھر بڑے اس لیے یہ پک اینڈ چوز والی بات جو ہے نا اس میں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہیں سے تو شروع کر لیں. جو آج بات کر رہے ہیں 2022 کی، بھائی 2018 اور 2024 دونوں کا کر لیں انویسٹیگیٹ، پتا چل جائے گا. یہ تو پک اینڈ چوز نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، فیئر انف. تو پھر سر سپریم کورٹ، آپ لوگ بھی جیسے بھی یہ معاملات ہے، کوئی آپ کا اس میں لارجر انٹرسٹ میں کوئی ایسا خیال ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے کر جانا چاہیے 2018 کے انتخابات کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کہیں سے آپ کو سلسلہ شروع کرنا پڑے گا. ماریا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آئین قانون کی بالادستی آج بات کرنا شروع کر دوں اس لیے کہ میں اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوں. میں آج بات کر دوں کہ جناب بالکل دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ آج میں سسٹم میں نہیں ہوں. میں بات نہ کروں 2018 کی، 2014 کی، جب دھرنا دیا گیا، جب انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی تھی، اور میں نے کس کے کہنے پہ 2014 میں دھرنا دیا تھا یہ پتہ تو کرنا چاہیے. اور میں ماریا ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں. اگر سی پیک نواز شریف شروع 2014 میں نہ کرتے تو دھرنا نہیں ہونا تھا. اگر نواز شریف اس پہ کام نہ کرتے 2017 میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں آنا تھا. سر ابھی بیرونی سازش کی بات کریں نا، بیرونی سازش کی بات کریں، رجیم چینج کیا گیا، رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی بیرونی سازش کے ذریعے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ آج 2022 کی بات کر رہا ہوں. نہیں 2014 کی بات کریں نا آپ، جو جس وقت آپ کے دھرنے شروع ہو گئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کرنے کی بات کر رہا ہوں. 2014 میں بھی ایسا ہوا اور 2022 میں بھی ایسا ہوا. وہ بھی بات سن لیں. 2022 میں بھی ایسا ہوا تھا کہ جس شخص کو 2018 میں لایا گیا تھا اس نے سی پیک پہ کام بند رکھا، اور 2022 کے جو 2 4 6 مہینے تھے اس پہ ہلکی آنچ پہ اس نے سی پیک پہ کام شروع کیا. جو ناگوار گزرا ان قوتوں کو جو اس کو لانے والے تھے. اور جب انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، نیوٹرل کہہ لیں وہ ہوئے، تو پاکستان کے اندر سے بھی چیزیں نیوٹرل ہو گئیں، جس کی وجہ سے وہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، جس پہ آ کے اس نے کہا میر جعفر اور میر صادق کا القاب جو دیے، آج جو جیل میں ہے بندہ، اس نے جب دیے تو اس وجہ سے دیے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ حصے دار تھے سارے کام میں. بات تو یہ ہے. اور آج جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے حق میں اتنی بڑی تعداد میں، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ سی پیک فیز 2 پہ گارنٹی دی گئی ہے کہ مجھے لے کے آئیں دوبارہ تو میں سی پیک فیز 2 پہ کام نہیں ہونے دوں گا. بہت شکریہ میاں جاوید صاحب. پروگرام میں ہم ایک بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. عمران خان صاحب نے آج جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف جو ریفرنس فائل کرنے جا رہی ہے اس کے کیا معاملات ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک. جی، پاکستان تحریک انصاف نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ ریفرنسز فائل کیے جائیں گے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان. یہ بات آج ہمیں بتائی نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے، جو عدالت کے اندر عمران خان صاحب کے صحافیوں سے بات چیت ہوئی، اس کے نتیجے میں جو پالیسی بیان سامنے آیا. کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے پنجوتا صاحب، سنیے. قاضی فائزی صاحب ان کے خلاف ریفرنس فائل کر رہے ہیں. عامر فاروق صاحب ان کے خلاف ہم ریفرنس فائل کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر اور ممبران ہیں، ان کے خلاف ہم ریفرنس جو ہے
वो फाइल कर रहे हैं। ये नेक्स्ट वीक के अंदर आप देखेंगे कि रेफरेंस इनके खिलाफ फाइल हो जाएंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद है रऊफ हसन साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये जो रेफरेंसेस फाइल करने वाली बात है, ये तो हम पिछले कई 2 महीनों से सुन रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तो खैर मैं सवाल पूछती हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में तो आप 2 महीने से बात कर रहे हैं, पर आपने अब तक फाइल नहीं किया रेफरेंसेस। इसकी क्या वजह है? सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मेरा ख्याल आपके शायद प्रोग्राम में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जी, कि थोड़ा सा जरा उसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था पार्टी के अंदर आराम में। जो हमारी पॉलिटिकल जो लोग हैं वो तो बहुत देर से इंसिस्ट कर रहे थे कि जी आप फाइल कीजिए, लेकिन जो हमारी लीगल टीम थी वो बिकॉज ऑफ द करेंसी ऑफ जो केसेस थे इन द सुप्रीम कोर्ट, तो उनकी राय ये थी कि अभी स्टेज के ऊपर आप ना करें। तो अब चूंकि वो स्टेज पार्शली गुजर गई है, तो इसलिए फैसला किया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड दी 4 कमिश्नर्स, उन सब के खिलाफ, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 कमिश्नर्स के खिलाफ तो ऑलरेडी मेरा ख्याल रेफरेंस फाइल हो गया है। लेकिन अब क्या फायदा? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो जो फेज था जहां पे जो मुकदमात थे आपके सारे हाई प्रोफाइल वो चल रहे थे, उस वक्त आपने इतराज नहीं किया। अब तो मोर और लेस आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया, या आप लोगों को काफी चीजों में अंदर तहरीक इंसाफ की प्लीज मानी जा रही हैं, तो अब क्या रेफरेंस आपने जाहिर करना है? मेरा ख्याल है जी कि हम बेसिकली चूंकि आपके हमारी पार्टी के नाम के साथ भी इंसाफ जुड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जो भी बंदा है वो इंसाफ के तकाजे पूरे करे। ये हमारा एक बड़ा कंसिस्टेंट एक हमारी फीलिंग रही है। मैं चीफ जस्टिस साहब के बारे में, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, कि वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो काम नहीं कर पाए। तो हम चाहते हैं कि जो भी मुकदमा है वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक होना चाहिए, चूंकि हमें यकीन है कि जी ये नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाह रहे, जो कुछ भी है जैसा भी है, तो अब वी फील कि ये हमारी मॉरल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 महीने रह गए काजी फाइज़ साहब के, अब तो नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मोरल लेस वो अपना उहदे का हल्फ उठा लेंगे। अब जब खासतौर पर मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसके बाद, तो 2 महीने में आप उन पर रेफरेंस फाइल करना चाहते हैं? मुस्तकबिल की राहें जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आनी चाहिए। मुल्क जो है बहुत मुश्किल इस वक्त दौर से गुजर रहा है। वी होप एंड प्रे कि हम उसमें से निकल आएंगे, लेकिन कम से कम मुस्तकबिल के लिए लोगों को पता होना चाहिए कि जो इतने आला मकाम के ऊपर फायज होता है, जो रियासत जिसको इतना मतलब ऑनर देती है, तो उसका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि जी आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे। अगर कोई नहीं कर पाता तो फिर लाजमी बात है कि कोशिश होनी चाहिए कि वो ना रहे वहाँ। और एक लेसन है इसमें कि अगर हो जाता है, हमें तो पता नहीं कि वो सुनने में भी आता है, लगता भी है, फिक्स भी होता है कि नहीं, वो भी चूंकि वो चीफ जस्टिस अभी तक हैं तो हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से इसके साथ डील करेंगे। लेकिन कम से कम हम जो ये काफी देर से करना चाह रहे थे, मैंने पहले भी आई थिंक अर्ज किया था आपके प्रोग्राम में, तो वो कम से कम हमने उसको आज इम्प्लीमेंट। कौन लीड करेगा इस इनिशिएटिव को? सलमान अकरम राजा साहब, उनका ओपिनियन बड़ा क्लियर है। हामिद खान साहब, वो सिटिंग चीफ जस्टिस इसके ऊपर एतराज करने के हक में नहीं है। अली जफर साहब बज़ाहिर नजर नहीं आता, तो कौन होगा आपका इसमें लीड? कौन करेगा जाके? उनका ओपिनियन भी बदल चुका हुआ है। अच्छा। और इसीलिए हम एक कंसेंसस के साथ जान रहे हैं। हामिद खान साहब के भी आपने उनकी स्टेटमेंट्स देखी होंगी, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के बारे में भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्होंने एडहॉक जजेस के बारे में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन रेफरेंस इज समथिंग अग्रेसिव, डज ही बिलीव इन दैट? ये आपकी सारी कोर टीम जो है पॉलिटिकल, अभी तक तो नहीं लगता उनकी बातों से कि वो किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के हक में। ये ओपिनियन कब बदला है उनके? नहीं, पॉलिटिकल कमेटी जो थी वो तो उसके तो मैंने पहले कहा हुआ था कि जो पॉलिटिकल लोग थे, आपकी बुकला और आपकी पॉलिटिकल कमेटी में थोड़ा फर्क नजर आ रहा था। जी बिल्कुल था, मैंने खुद उसका याद कहा था, बल्कि कन्फेस किया था आपके प्रोग्राम में। तो ये चूंकि अब केस जो थे इंपॉर्टेंट केसेस खत्म हुए, तो इसलिए चूंकि वो इन्हीं केसेस की वजह से उनकी पोजीशन थी, प्रिंसिपली वो भी करना चाहते थे, लेकिन चूंकि केसेस थे तो उन्होंने कहा कि इट इज नॉट एडवाइजेबल कि हम स्टेज के ऊपर करें। अब जबकि केसेस जो हैं उनमें से ज्यादातर केसेस गुजर गए, जैसा कि आप खुद भी कह रही हैं, तो वो दे फील कि जी ठीक है अब आप कर दीजिए। सो इन हाइंडसाइड क्या बुकला की उस वक्त कानूनी स्ट्रैटेजी ठीक थी, एतराज न करने की, फैसला आने के बाद मखसूस नशिस्तों की? अगर देखिए बेसिकली तो इन केसेस में था कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं था, तो उन्होंने वक्त के साथ तो गिरना ही गिरना था, तो वो गिर गए हैं। लेकिन बुकला की जो स्ट्रैटेजी थी, मेरा ख्याल है कि हम उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो ये कह रहे थे जी कि ये केसेस खत्म होंगे और ये केसेस इनकी करेंसी के दौरान जो है हम किसी किस्म का कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे कि कोई बेटरनेस क्रिएट हो या इस किस्म का कोई काम हो। हम फील करते हैं कि अब नाउ वी आर इन पोजीशन कि हम इसको ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने तो आपको तलब भी किया हुआ है, मेरा ख्याल है मंडे को आपने जाना है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो तमाम मामला, तो इसलिए तो उन पे भी रेफरेंस
اب دائر کرنے جا رہے ہیں ہو آپ گیا جی میرا خیال. ہاں اب کر رہے ہیں آپ جو تھرو آؤٹ جو آپ کا 1.5 سال تھا اس میں آپ نے ریفرنس دائر کرنے کا نہیں سوچا. میں اس کے تھاٹ پروسیس جو ہے اس کو سمجھنا چاہ رہی ہوں. میں آپ کو اپنا اوپینین بتا دیتا ہوں. ہم نے یہ لیٹ کیا, ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. میں ان میں سے تھا جو کہ بہت پہلے سے پلیٹ کر رہے تھے. کیوں نہیں کیا وہ میں نے عرض کیا نا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز تھے جو ہمارے جو ڈیل کر رہے تھے انہی کی یہ کنسنسس جو لیگل مائنڈز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہ کریں, ابھی ہیں کیسز ہیں ان کو ہینڈل کر لینے دیں, ہمارے چونکہ کیسز ویلڈ ہیں, ہم جسٹیفائڈ ہیں, سارا کچھ ہے, اس لیے ان کو موقع دیں کہ جی آپ کر لینے دیں. انفارچونیٹلی وہاں بھی وہی ہوا جو کہ باقی کورٹس میں تو چونکہ پاور جو ڈیوائڈیڈ ہے بٹوین دا چیف جسٹس اینڈ دی ادر ججز, انفارچونیٹلی یہاں کانسنٹریٹڈ ہے پاور ان دی آفس آف دا چیف الیکشن کمشنر. تو انہوں نے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے, مجھے اس میں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وی فیل کہ اٹس انکمبنٹ اپون اس کہ ہم ضرور ان کے خلاف یہ ریفرنس فائل کریں, اور میرا نہیں خیال کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ایک آرگومنٹ ہوگا آپ کا کہ جی ان کی بھی مدت ملازمت میں میرا خیال 3 مہینے رہ گئے, وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں بیکاز کنسسٹنٹلی آپ کی جو پولیٹیکل اور لیگل اسٹریٹجی میں ایک فرق رہا ہے نا, تو اب آپ جا کر اگر آپ کی یہ پولیٹیکل اوپینین بھی ہے کہ ریفرنسز کر دینے چاہیے, سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ واٹ چینجڈ, کہ ان کی ٹرمز کے ختم ہونے کے پاس آ کر آپ لوگ یہ کر رہے ہیں. ایڈ ہاک ججز کے اوپر بھی آپ کو اعتراض ہے, کیا خدشات ہیں آپ لوگوں کے؟ بیکاز ابھی تک جو کورٹ کی جس طرح سے ہم پروسیڈنگز دیکھ رہے ہیں, ایڈ ہاک ججز کے آنے سے آپ کو خدشہ کیا ہے, کیا ایسا ہو جائے؟ دیکھیے یہ سارا جو ان کے لیے ایک شاکنگ ڈیسیشن تھا جی, یہ جو 8-5 کا ڈیسیشن تھا. پوری ہمیں چونکہ انسائڈ انفارمیشن بھی ہے, ہمیں لوگوں کی میٹنگز جو ہوئی ہیں ان کے بھی ہمارے پاس پہنچ جاتی ہیں کہ کیا ڈسکس ہوا, کیسے ڈسکس ہوا. تو یہ بیسک ایفرٹ ہے ایک جو کہ دیکھیے یہ 2 ججز نے آج حلف اٹھایا, حالانکہ ان میں سے بھی ایک جج نے ریکوز کر دیا تھا, لیکن انہوں نے اس سے حلف لے لیا, انہوں نے حلف لے لیا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بنتا ہے, بعد میں کیا بنتا ہے. تو یہ اس جو تفریق تھی 8-5 کی, اس کو ریورس کرنا چاہ رہے تھے. یہ 4 ججز ہیں جو ان کو لازمی بات ہے اپوائنٹ کریں گے, تو وہ انہی کی بات سنیں گے, انہی کی بات مانیں گے. کیسے فرق پڑے گا؟ 8-5 کو اگر 8-4 ادھر ڈالتے ہیں نہیں تو وہ 9-8 ہو جاتے ہیں. وہ جو پٹیشن جائے گی وہ تو اسی بینچ کے سامنے جائے گی نا جس نے 8. وہ اس کے علاوہ اور بہت کچھ آ رہا ہے, بہت کچھ آئے گا, اور وہ بھی سارا بینچ میں مطلب اس کی حیثیت جو ہے, پوری کورٹ کی حیثیت جو ہے وہ بدل رہے تھے. اس فیصلے پہ جو آپ کا ہے مخصوص نشستوں والا ہے, اس سے ایڈ ہاک ججز کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی اس پہ امپلیکیشن نہیں جی. لا یہ کہتا ہے کہ جی جس بینچ نے اوریجنل ایڈجوڈیکیشن دی ہے وہی ریویو کرے گی, لیکن اس کورٹ میں بہت کچھ ہو رہا ہے, ہوتا رہا ہے, تو کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کریں. 13 ججز کی بجائے وہ 17 بٹھا دیں وہاں, ان میں سے 4 جو ہیں وہ ایڈ ہاک ججز ہو جائیں. مطلب ان سے بعید نہیں ہے فرینکلی, بیکاز وی ہیو نو ٹرسٹ ان دس چیف. لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے, جو 2 ججز ہیں انہوں نے اس لیے ریفیوز کیا, بلکہ یہ جو تیسرے جج تھے انہوں نے اس لیے ریفیوز کیا, سوشل میڈیا پہ پریشر بہت بنا دیتے ہیں آپ لوگ. وہ کہتے ہیں جی کہ اتنا پریشر بن جاتا ہے, اتنی زیادہ ایک کیمپیننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ذمہ داری لینے کو ہم تیار نہیں. یہی وجہ بتائی تھی نا انہوں نے ریفیوز کرنے کے لیے. تو آپ کو سوشل میڈیا ٹیم از لائک دا اٹیک موڈ میں ہر وقت. ہماری سوشل میڈیا ٹیم بالکل ہے, ہم وی آر ویری پراؤڈ آف دیٹ سوشل میڈیا ٹیم, لیکن یہ ایز سچ نیچرل فینومینن ہے. جب آپ کوئی ناانصافی ہوتے دیکھتے ہیں تو پھر مجھے بھی یا کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, وہ آلریڈی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں. یہ عنصر جو ہے ناانصافی کا, یہ ختم ہونا چاہیے, نکلنا چاہیے. ہمارے جو انصاف کا جو قانون ہے یہاں, اس میں سے نکلنا چاہیے. جس طریقے سے انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ آٹومیٹیکلی اس قسم کا کرٹیسزم جو ہے نا وہ نکل جائے گا. دیکھیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے فرینکلی. دیکھیے آج بنو میں اتنا بڑا کرائسس ہوا ہوا ہے, پریکٹیکلی بلیک آؤٹ ہوا ہے. سر لیکن یہ تو آپ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا, آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کہا ہے نا, میں نے کوئی پریس کانفرنس سنی, نہ میں نے ان سے کوئی سوال سے بریفنگ سنی, نہ میں نے آئی ڈونٹ سیم لیڈنگ فرام دا فرنٹ. کل رات کو ہم نے بیانیہ جاری کر دیا. سر بیانیہ از مختلف, اس صوبے کا چیف منسٹر کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں نا آپ کی گورنمنٹ. وہ بالکل ان میٹنگز میں ہے, لوگوں کے ساتھ ہے, وہ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ بھی ہے. ابھی بھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں انہوں نے 2.5 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے بریف کیا ہے ساری پارٹی کو. سیف کو میں نے دیکھا ہے, ان کا موقف دیکھا ہے چیف منسٹر صاحب کی, میں نے اس معاملے میں اپیرنس نہیں دیکھی. کہیں اگر انہوں نے کہیں لیڈ فرام دا فرنٹ کیا ہو اس اوپر تو مجھ سے مس ہو گیا. وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں بالکل, ان کی ساری انہوں نے ڈیٹیلز ہمیں بتائی ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے اور کرنے جا رہے ہیں. یہ 5 پیج کا بیانیہ جو ہے آج ہمارا وہ جو کولیشن ہے فار آئین تحریک آئین پاکستان, جو ریوائول آف کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں 5 پیج کا ہم بیٹھے ہیں کوئی 3 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں. سب لوگوں نے سر جوڑے ہیں, اور بنو بس میجر آئٹم انہوں نے سیکورٹی کی ذمہ داری وہاں پر آپ کی گورنمنٹ کی ہے, مطلب ایز اے پولیٹیکل اینٹی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں, تو یہ کے پی کے اندر جو حادثہ ہے اس کی ذمہ داری آپ کو پولیٹیکلی قبول کرنی پڑے گی, یا
اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ کیا اور یہ کیوں ہوا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور وہ ذمہ داری قبول کر کے اور وہی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. وہ جو کرائسس ہونا تھا وہ تو ان کا کریٹڈ نہیں تھا نا, لیکن اس کو ہینڈل کرنے میں انہوں نے بہت ایک افیکٹو کردار ادا کیا, اور ابھی بھی کر رہے ہیں جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. اس کی نیگوشیشن ہو رہی ہیں. اس میں کیا ہوا ابھی تک, کیا بڑے فیصلے ہیں کس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں جو بنو کے اندر ہوا اس کے اندر کیا بڑے انگیجمنٹس ہو رہی ہیں انہیں سب لوگوں کے ساتھ جو کہ وہاں تھے, جن کے پاس ہے. دیکھیے سب سے بڑا فیصلہ تو یہ ہے جی کہ یہ پاکستان کوئی اور آپریشن افورڈ نہیں کر سکتا. بہت سفر کیا ہے کے پی کے عوام نے, اور بیسیکلی جو ریزنٹمنٹ ہے وہ آپریشن کے خلاف ہے. وہ نکلے امن مارچ تھا, انہوں نے کوئی جا کے توڑ پھوڑ نہیں کرنی تھی, کہیں انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی. جو امن مارچ تھا اس کو گزر جانے دیتے, سب کچھ کرنے دیتے, لیکن اس کے جو کازز ہیں اس میں جانا پڑے گا. کاسمیٹک چینجز سے نہیں فرق پڑے گا. یہ بیٹھ کے آپ ایک دفعہ چلیے اس دفعہ کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں, کل پھر کھڑا ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ دیر از ریزنٹمنٹ اگینسٹ دی ملٹری آپریشن. دے وانٹ دی ملٹری ناٹ ٹو کنڈکٹ اینی فردر آپریشن ان کے پی, اور یہی جو ہے ہمارا بھی اسٹانس ہے. ہم نے بھی اپنے بیانیے میں اس کی ڈیمانڈ کی ہے جی کہ آپریشن وغیرہ کے لیے ہم بالکل ہمارے, بلکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کے پی میں اس کے لیے ANP کی سپورٹ نہیں ہے, JUI کی سپورٹ نہیں ہے, کسی کی سپورٹ نہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے بڑھیں. آپ نے یہ جو فچ کی رپورٹ دیکھی ہے, اس میں اگر موجودہ حکومت کے استحکام کی بات نہیں کی گئی تو خان صاحب کے بھی باہر آنے کی بات نہیں کی گئی. کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی گفتگو کی جا رہی ہے. تو یہ تو دونوں کے لیے لمحہ فکری ہے, آپ لوگوں کے لیے بھی, PMLN کے لیے. PMLN سے بھی سوال ہم پوچھیں گے, لیکن آپ سے بھی سوال پوچھیں گے. کتنا وزن ہے اس فچ رپورٹ کے اندر؟ آر یو ٹیکنگ اٹ سیریسلی؟ نو, وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی, بالکل نہیں ہے. لیکن یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ تو ریسیپی فار ڈیزاسٹر فار پاکستان. دیکھیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے پالیٹیشنس ہی لا سکتے ہیں, یہ بیوروکریسی نہیں لا سکتی ہے. اور اس سے پہلے جینوئن مینڈیٹ کے جو لوگ ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جائے, ان کو ریوائیو کیا جائے, ان کو لایا جائے اور ان کو رسپانسبلٹی دی جائے. خدا کے واسطے اس ملک کو صحیح راستے کے اوپر ڈال دیجیے. یہ جو ایکسپیریمنٹیشن پچھلے 76 سال سے ہو رہی ہے, ہم کیا ایکسپیریمنٹ ہم نے نہیں کیا. ایوب خان صاحب کے مارشل لا سے لے کے جنرل ضیاء کے مارشل لا تک, 71 اس سے پہلے ہوا, مشرف صاحب کا مارشل لا گزرا ہے. یہ جو ایک پرائم منسٹر ککڈ ان اینڈ ککڈ آؤٹ, یہ ختم کریں, یہ کر دیں. جو بھی ہے, جو پارٹی بھی الیکشن جیتتی ہے اس کو کام کرنے دیں 5 سال کے لیے. دس از دی اونلی وے. آخری چند سوالات. آج دیکھ رہی تھی کہ جو عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات چیت کی جیل کے اندر, اس میں خاص طور پہ جو بشا بی بی کی شکایت ہے کہ علی ظفر صاحب کو پروٹوکول ملتا تھا, وکلا فون نہیں اٹھاتے تھے, یہ کچھ فیسوں کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے, ان سب باتوں میں حقیقت ہے وہ؟ دیکھیے میں نے ذاتی طور کے اوپر وہ نہیں سنی, لیکن اس کی ساری ٹرانسکرپشنز میرے پاس آئی ہیں. ابھی صبح سے میٹنگز میں ہی تھا, جو کہ میں ذکر بھی کر رہا تھا. یہ بہت سیریس ان کی ٹاک ہے. انہوں نے کبھی ایسے گفتگو نہیں کی, اتنی کھل کے پہلے بات نہیں کی ہے. اور اگر یہ حقائق کے اوپر مبنی ہے, وی آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو لک انٹو دس. ہماری اسپیشل میٹنگ ہونی ہے, اور کل میں اس سلسلے میں پریس کانفرنس بھی کر رہا ہوں. اٹک کی بات انہوں نے کی ہے کہ جی جب ان کے پاس چٹائی بھی نہیں تھی نیچے, اور ان کو سونے کی جگہ نہیں ملی ہوئی تھی, ان کے پاس کوئی باتھ روم وغیرہ بھی نہیں تھا, شیشہ شیو کرنے کے تک وہ بھی نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے بالوں میں نیچے کیڑے چھوڑے ہوئے تھے. اس میں زیادہ ناراضگی تو آپ کی قیادت کے اوپر ہے, آپ کی لاک ٹیم کے اوپر ہے, آپ کی لیگل ٹیم کے اوپر ہے. زیادہ تو آج غصہ, زیادہ ناراضی تو انہی کی طرف ڈائریکٹڈ تھی. خان صاحب نے کبھی بات ہی نہیں کی اپنی ذات کے بارے میں, وہ بات نہیں کرتے. میں ان کو ہر ہفتے ملتا ہوں, مطلب پولیٹیکل ٹیم میں سے میرے لیے مینڈیٹری ہے دیٹ آئی ہیو ٹو میٹ ہم ایوری تھرسڈے. باقی اور کوئی نہیں ملتا. وہ ٹھیک ہے ملتے ہیں فریکوینٹلی, لیکن کبھی بات نہیں کی انہوں نے. یہ تو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں نا. اگر بشا بی بی نے کیا تو بہت اچھا کیا, انہوں نے بات کی ہے. ہم ڈیفینیٹلی اس کو اب لیگل ٹیم کو بھی دیں گے, خود ذاتی طور کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے اس ملک کے اندر یہ جو جوڈیشل بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے, یا یہ جو میلٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے آئینی خواجہ آصف صاحب کو, اس میں کتنی حقیقت ہے. کچھ رائے لیں گے باخبر لوگوں سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. گزشتہ 15 دنوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی سے سیاسی حالات بدل رہے ہیں, حکومتی کیمپ کی جانب سے اب دباؤ بڑھانے کا لگتا ہے فیصلہ کر لیا گیا ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی اگریسولی اب عدلیہ کے حوالے سے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اہم حکومتی وزراء اب جو نئی ٹرمز استعمال کر رہے ہیں اس میں جوڈیشل میلٹ ڈاؤن, آئینی میلٹ ڈاؤن, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے دعووں کی تردید بھی نہیں کر رہے. یہ جو سارے معاملات ہیں اس حوالے سے حکومتی وزراء کیا گفتگو. پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے. سہیل وڑائچ صاحب سینئر صحافی, تجزیہ کار, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بہت شکریہ سہیل صاحب وقت نکالنے کے لیے. آج آپ نے ایک کالم لکھا ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن میرا خیال ہے آغاز اگر ہم کریں یہ جو جوڈیشل
بریک ڈاؤن یا یہ جو آئینی میلٹ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 8 سے 10 دنوں میں یہ سامنے نظر آ جائے گا کہ کس طرح کا میلٹ ڈاؤن ہوگا، یہ ان کا اندازہ ہے، یہ ان کی خبر ہے؟ کیا آپ شیئر کرتے ہیں ان کے اس انالیسس کو؟ کیا آپ کو بھی کچھ ایسا ہی ایک میلٹ ڈاؤن یا بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کی خبر ہے، یا میرا خیال ہے کہ ان کا بھی اندازہ ہے، اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس سے ذرا ڈیفرنٹ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی حادثہ، کوئی کرائسس اور بڑھتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل نہیں ہوگا اور مقتدرہ اور حکومت جو ہے وہ ایسا ہی تاثر دے رہے ہیں، اور دوسری طرف اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایسی بیٹھی ہے ججز کی جنہوں نے اپنا بڑا واضح ذہن دے دیا ہے، تو اب اگر یہ عمل نہیں کرتے اور وہ اس پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں، توہین عدالت کی کیس چلاتے ہیں، پہلے تو یہ کریں گے پارلیمنٹ کے ذریعے اپنا تشریح کریں گے، کوئی اور ابہام جو ہے اس کی تشریح چاہیں گے، تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کے حالات ہونے جا رہے ہیں جیسے افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے میں ہوئے تھے کہ گورنمنٹ اور جوڈیشری آمنے سامنے آ گئی تھی، لیکن اس وقت شاید پاورز دیٹ بی یا اس وقت کی جو طاقتور ادارہ تھا وہ اس میں کوئی فریق نہیں تھا، تو اس لیے گورنمنٹ جو تھی وہ کمزور پڑ گئی اور یوسف رضا گیلانی کو گھر جانا پڑا۔ تو لیکن اس وقت جو پاورز ہیں وہ حکومت اور فوج یا مقتدرہ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور جوڈیشری جو ہے وہ الگ ہے۔ اب جوڈیشری جو ہے اصولی طور پر تو کانسٹیٹیوشن میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو بڑا واضح ہے کہ پھر اس پہ عمل درآمد ہی کرنا پڑتا ہے، ساری جتنی طاقتیں ہیں ان کے لیے یہی سپریم لکھا ہے آئین میں کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو آرٹیکل 190 کے ذریعے فوج نے عمل کرانا ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے الیکشن والے معاملے پہ بھی عمل نہیں ہوا تھا، اور اب بھی ایسے لگتا ہے کہ عمل نہیں ہوگا، اور اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ سپریم کورٹ اگر کرتی ہے کہ بھئی میرے جو ہے آپ احکامات پہ عمل نہیں کر رہے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ پھر لڑائی، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آنا، تو جب ریاست کے ادارے سامنے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بحران پیدا ہوتا ہے، اور اس بحران میں جب لڑائی ہو تو دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پاکستان کا ہی نقصان ہوگا نا، پاکستانی عوام کا نقصان ہوگا، کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی روح جو ہے وہ تڑپے گی، اور اس کا کوئی نہ کوئی ایسا غلط نتیجہ نکلے گا ریاست کے کی صحت پر جو پتہ نہیں کئی سال تک پھر اس کو دھونا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن سہیل صاحب، ایک طرف تو سیاستدان ہے، ایک طرف مقتدرہ ہے، مقتدرات کی رول پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کی اگر ہم بات کریں، یہ 30 40 سال کی سیاستوں کا نچوڑ ان لوگوں کے پاس، کیا ان کے پاس کوئی سیاسی حکمت عملی ہے نہیں؟ ہم خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی PMLN اسٹرگل کر رہی ہے 2022 سے ایک مؤثر سیاسی حکمت عملی بنانے کی۔ حکومتوں نے ٹیمپریچر کم کرنے ہوتے ہیں، حکومتوں نے سیاست کے ذریعے رستہ نکالنا ہوتا ہے۔ نئی گورنمنٹ بنی ہے، اگر ان کو 5 سال مکمل کرنا ہے تو اس کی کنجی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگی، تو کوئی بچی نہیں ہے سیاسی حکمت عملی، یہی سمجھے ہم؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جب لڑائی ہوتی ہے نا تو کسی ایک فریق کو تو ہم نہیں ذمہ دار ٹھہراتے۔ فرض کریں میری اور آپ کی لڑائی ہو، اور اگر میں آپ سے نہ لڑنا چاہوں تو آپ میرے سے زبردستی تو نہیں لڑ سکتے، تو اس لیے دونوں فریق ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں فریق ہی نہیں سمجھ رہے کہ نتائج کیا نکل سکتے ہیں، بلکہ تینوں فریق نہیں سمجھ رہے، اور اسی لیے یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ اس سٹیج پہ آ گیا، بلکہ اب تو 4 فریق ہو گئے ہیں۔ اگر عدلیہ کو بھی شامل کیا جائے اور مقتدرہ کو بھی شامل کیا جائے، گورنمنٹ اور اپوزیشن کو بھی شامل کیا جائے، تو کس میں آپ کو لچک نظر آتی ہے؟ کہیں بھی لچک نظر نہیں آتی۔ اب جو لچک نہ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپس میں کنفرنٹیشن ہی ہوگی، لڑائی ہوگی، اور لڑائی کا پھر جو بھی نتیجہ ہوگا، میں تو گزشتہ 1.5 سال سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیٹھ کے ٹیبل پہ وفاہمت کا کوئی راستہ نکالیں، کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے پاکستان کا، اس کے اوپر ساری امپلیمنٹیشن ہو، اس کو سب مانیں،
لیکن اگر نہ کوئی مانے تو پھر کیا کیا جائے؟ سر یہ جو لچک کی بات کرتے ہیں، مفاہمت کی بات کرتے ہیں، سر اس کا خاکہ تو کھینچیے ہمارے لیے، کیونکہ اس وقت تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں اور مقتدرہ کی بھی سیاسی بقا اسی میں ہے کہ وہ اپنی پوزیشنز پہ اڑے رہیں. اگر پی ایم ایل این جگہ بناتی ہے تحریک انصاف کی تو ان کی سیاست خطرے میں پڑتی ہے اینڈ وائس ورسا، اور اگر عمران خان صاحب مضبوط ہوتے ہیں تو پھر مقتدرہ اور حکومت کی اپنی جو گرپ ہے وہ کمزور ہوتی ہے. تو لچک اور مفاہمت کیسے ہوگی جب اتنی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں؟ دیکھیں ماریا، تاریخ اگر کوئی تاریخ سے سبق لیا جا سکتا ہے تو دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کیا چاہتے تھے؟ پورا پنجاب، وہ چاہتے تھے پورا بنگال، ٹھیک ہے، حیدرآباد، کشمیر، منادر، یہ سارا کچھ مسلمان کلیم کرتے تھے. ملا کیا؟ بقول قائد اعظم کے خود ان کا لفظ ہے ٹرنکیٹڈ پاکستان، کٹا پھٹا پاکستان. گاندھی کیا چاہتے تھے؟ پورا ہندوستان جس میں مسلمان بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، کرسچین بھی ہوں، سب ہوں. گاندھی کو کیا ملا؟ جس سے پاکستان نکل گیا، مشرقی پاکستان نکل گیا، ٹھیک ہے. انگریز جو ہے وہ جانا نہیں چاہتا تھا، انگریز کو جانا پڑا. دیکھو جب آپ مفاہمت کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک کو اپنی اپنی پوزیشن پہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. نیلسن منڈیلا نے جب کی تو دیکھیں آپ کس طرح سے کیا کہ اس نے کہا کہ جو اس کا بدترین دشمن تھا اس کو بھی اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ نے حکومت میں ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے. اور ان کو اگلی گورنمنٹ جو بنی جس میں کہ کوئی تک نہیں تھی اپنے دشمن کو ساتھ بٹھانے کی، لیکن انہوں نے اپنی کیبنٹ میں بٹھایا. تو پھر سسٹم ریاستیں چلتی ہیں. آپ نے افغانستان میں غلطی کی کہ جب نجیب اللہ کے ساتھ یہ آفر ہو رہی تھی کہ نجیب اللہ کے ساتھ مل کے کولیشن گورنمنٹ بنا لیں مجاہدین کی، ہم اڑ گئے ریاست پاکستان کے. ہم نے نہیں نجیب اللہ کے ساتھ بیٹھنا، مجاہدین کو کلی طور پر حکومت دیں. اور وہ دیکھ لیں آج تک پھر مجاہدین آپس میں لڑنے شروع ہو گئے اور آج تک افغانستان پرامن نہیں ہو سکا. تو دنیا میں بنیادی طور پر راستے نکالے جاتے ہیں اور اس میں انا نہیں ہوتی. چاہے آپ کا جتنا بھی اصولی موقف ہو، دوسرے کا بھی تو کچھ نہ کچھ موقف ہوتا ہے نا. تو آپ کو اپنے اصولی موقف سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اسی کو مفاہمت کہتے ہیں. جی. ماضی کی مفاہمت کی ایک مثال لے لیتے ہیں. 2018 کا الیکشن ہوا، اس وقت پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے مفاہمت کر لی. نواز شریف صاحب نے 2022 میں مفاہمت کر لی. دونوں کے نتیجے میں سیاست کو ان کی نقصان ہوا ان لانگر ٹرم. تو مفاہمت کو جب آپ اپنی سیاسی بقا کے لیے خطرہ سمجھیں گے، اور یہ اکراس دا بورڈ ہے، ہر کسی کے لیے، ہر اسٹیک ہولڈر کی میں بات کر رہی ہوں، تو پھر گنجائش کیسے بنے گی؟ نہیں بل، میں ماریا آپ سے اختلاف کرتا ہوں. چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، مفاہمت ہوئی، 5 سال دونوں نے حکومت کی، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کیا. تو یہ بھی تو ایک مثال ہے، ٹھیک ہے. تو اور اس میں چونکہ مقتدرہ کو بھی پتا تھا، وہ بھی کوئی زیادہ مداخلت نہیں کر سکے. تو کیوں یہ اچھی مثال کیوں نہیں ہم دیتے؟ ہم ہمیشہ لڑنے والی مثال کیوں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن لڑ کے بنا ہے یا مفاہمت سے بنا ہے؟ پاکستان لڑ کے بنا ہے یا مسلمانوں کے درمیان مفاہمت سے بنا ہے؟ تو یہ ساری اچھی مثالیں کیوں نہیں ہم لیتے کہ لڑ کے ہی ہم نے معاملہ طے کرنا ہے؟ لڑنے کے نتیجے میں تو آپ نے جو ٹیررزم کے خلاف جو مفاہمت کی تھی ساری پارٹیوں نے بیٹھ کے فوج کے ساتھ، اسی کے نتیجے میں آپ نے آپریشن کیا اور پاکستان میں طالبان کے خلاف اور ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ آپ نے جنگ کی اور اس وقت اس خطرے سے نپٹے. تو جو جتنے بھی آپ نے اچھے کام کیے ہیں وہ مفاہمت سے کیے ہیں اور جتنے بھی برے کام کیے ہیں لڑ کے کیے ہیں. سو ابھی کون لیڈ لے گا؟ نواز شریف صاحب کو اقدام کرنا چاہیے، زرداری صاحب کو فور فرنٹ پہ آنا چاہیے ہے، خان صاحب تو اس وقت جیل کے اندر ہے. میں تو ماریا ہر ایک سے باری باری جا کے بھی کہہ چکا ہوں، لکھ کے بھی کہہ چکا ہوں، بول کے بھی کہہ چکا ہوں، ہر ایک دروازے پہ دستک دی ہے، لیکن کوئی بھی اس دستک کا پازیٹو جواب نہیں دے رہا. تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، جبکہ واحد حال یہ ہے، یا تو دیکھو نا، فرض کریں عمران خان جیت جاتے ہیں، چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ نہیں جی مفاہمت نہیں، کسی ایک کا جیتنا ہی حل ہے. فرض کر لیں جو ہے عمران خان جیت جاتے ہیں، جناب مقتدرہ بھی ہار جاتی ہے، گورنمنٹ بھی ہار جاتی ہے، تو کیا ان کے حکومت کے آنے سے ان کے سارے مخالف ختم ہو جائیں گے؟ کیا ان کو گارنٹی مل جائے گی کہ وہ 5 سال بالکل آزادانہ حکومت کریں گے؟ نہیں ملتی. ہٹلر جو ہے وہ کتنا بڑا فاشسٹ تھا، پھر بھی اس کے مخالف اس کے ملک میں موجود تھے. آپ نے دیکھا. اسی طرح آپ فرض کریں آج مقتدرہ کو فری ہینڈ مل جاتا ہے
تو کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کے سارے دلدر دور ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو پھر بھی آبجیکشنز ہوں گے. اسی طرح اگر نون اور پیپلز پارٹی کو بالکل فری ہینڈ مل جاتا ہے تو کیا